बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत का तर्जमा हमने पढ़ा और आज की गुफ्तगू है इसी सूरह बकरा की अगली आयत के बारे में। जिस तरह हमारा तरीक़ाकार है कि हम एक एक लफ्ज़ का अलग अलग तर्जमा पहले करते हैं और उसके बाद फिर पूरी आयत का तर्जमा करके सुनाते हैं। जहाँ कहीं किसी लफ्ज़ की तशरीह और तफसीर मतलूब हो वो भी अर्ज़ करते हैं। चलिए कुरान पाक का तर्जमा पढ़ते हैं। हमारे पास है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। इस आयत का तर्जमा करने के लिए जो हमारा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हम चलते हैं। तो देखिए, हमने वल्लज़ीना युमिनूना में जो वाव है, इस वाव का तर्जमा, ये बात याद कर ले हमेशा के लिए कि वाव जहाँ कहीं भी आएगा उमूमन अक्सर ज़्यादातर इसका तर्जमा होगा और। तो यहाँ पर वाव आया, इसका तर्जमा है और। फिर आगे अल्लज़ीना, इस अल्लज़ीना को हमने यहाँ पर लिखा और इसका तर्जमा किया वो जो। अल्लज़ीना वो जो, ये अल्लज़ीना का जो लफ्ज़ आता है ना, ये इसके बाद एक जुमला आया करता है ना। ये अल्लज़ीना अपने जुमले से मिलकर जो है ना, अगले जुमले से मिलकर फिर मतलब और कोई मफ़हूम बयान करता है। तो अल्लज़ीना उमूमन तर्जमा हम करते हैं वो जो। अच्छा, ये बात याद रखें, अल्लज़ीना वो जो और आगे जो है ना बिमा, यहाँ पर मा आएगा, इसका माना भी वो जो, और वहाँ चलकर फिर मैं आपको दोनों का फ़र्क अर्ज़ करता हूँ। अल्लज़ीना वो जो युमिनूना, युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा, इस बिमा में जो बा है ये अलग है और मा अलग है। बा का तर्जमा है पर। मैंने आपको बताया था कि बा के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तर्जमे हुआ करते हैं। यहाँ पर इसका माना है पर। फिर मा जो है इसका माना है जो। तो मैंने अभी आपको अर्ज़ किया था कि वल्लज़ीना में जो अल्लज़ीना है इसका माना भी वो जो और मा का माना भी वो जो। एक बुनियादी सा इसके अंदर फ़र्क आता है कि मा जो है ना, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्लज़ीना इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं इसको ये ज़विल उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह एक लफ्ज़ मन आता है, वो भी ज़विल उक़ूल के लिए आता है। जैसे जैसे आएगा इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। आगे है उन्ज़िला। उन्ज़िला का माना उतारा गया। ये अगर सीधा हो अनज़ला हो फिर तर्जमा होता है उसने उतारा, और अब उन्ज़िला हो गया, इसका तर्जमा हो गया उतारा गया। इलैका, इलैका में असल में ये याद रखिए दो लफ्ज़ होते हैं, एक इला और एक काफ ज़मीर। इला का माना होता है तरफ की तरफ, और काफ ज़मीर जब काफ के ऊपर ज़बर आता है तो ये मुज़क्कर के लिए आता है, इलैका तेरी तरफ या आपकी तरफ। वमा, यहाँ पर दो लफ्ज़ इकट्ठे आ गए ना, देखें, एक वाव और एक मा। तो वाव का माना अभी मैंने आपको अर्ज़ किया, वाव का माना होता है और माँ का माना वो जो। तो इकट्ठा हमने तर्जमा किया वमा और वो जो। उन्ज़िला ये अभी गुज़र गया है, इसका माना है उतारा गया। मिन क़ब्ली का, मिन का माना होता है से, और क़ब्ली का, क़बल का माना होता है पहले, और काफ ज़मीर का तर्जमा है आप, और आपसे पहले। वाव का माना फिर आ गया। और बिल आखिरती में जो बा है ये अलग है और अल आखिरत का लफ्ज़ अलग है। बा का तर्जमा है पर और अल आखिरत का माना होता है क़यामत। हम का माना है यू वो, और यू क़ानून का तर्जमा है वो यकीन रखते हैं। तो इस आयत का एक एक लफ्ज़ और एक एक लफ्ज़ का तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब पूरी आयत का तर्जमा हम यूँ करते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग जो ईमान रखते हैं उस चीज़ पर जो आपकी जानब नाजिल किया गया, उतारा गया। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज़ पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले उतारा गया। अब तर्जमा तो इसका हो गया। अब ये है कि सूरतुल बकरा की इस आयत में किन लोगों का ज़िक्र है जिनको कहा गया है कि वो लोग जो ईमान रखते हैं उस चीज़ पर जो आप पर नाजिल की गई, और उस चीज़ पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल की गई। ये कौन से लोग हैं? तो
کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام سے پہلے سابقہ دین پر ایمان رکھتے تھے، یعنی جو اہل کتاب تھے، اور ان کا ایمان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا اور انجیل کو وہ مانتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی تسلیم کیا اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب لا ریب قرآن پاک کو تسلیم کیا۔ تو اب یہ وہ لوگ ہو گئے نا کہ ان کا ایمان تھا اپنی کتاب پر جس پر وہ ایمان لے آئے تھے، اور جب اس کتاب پر ایمان تھا تو اس سے سابقہ ساری کتابوں پر ایمان تھا۔ یہ اسلام کا ایک اسلوب ہے۔ یہ آنے والا کوئی بھی نبی، اس نے اپنے سے سابقہ کسی نبی کی نہ بے ادبی کی، نہ مخالفت کی، نہ توہین کی، بلکہ ہر نبی نے، جو بھی نبی آیا، اس نے آ کر سابقہ نبیوں کی توثیق کی، ان کی تائید کی، ان کی تصدیق کی اور اپنا پیغام دیا۔ تو جو انجیل مقدس کو ماننے والے لوگ تھے تو ان کا انجیل پر بھی ایمان تھا اور ان سے پہلے سابقہ سارے نبیوں کی کتابوں پر ایمان تھا۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہو گیا تو قرآن نازل ہونے کے بعد پھر قرآن کو ماننا ضروری تھا۔ تو اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جو اسلام سے پہلے اپنی کتاب کو تسلیم کرتے تھے اور سابقہ ساری کتابوں کو تسلیم کرتے تھے، اور جب اسلام آ گیا اور قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن پاک کو تسلیم کیا۔ تو دیکھیے وہ مومنین ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں، اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، پچھلی ساری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اور ما انزل الیک، اس آیت کے اندر کہ جو چیز آپ کی جانب نازل کی گئی، اس سے مراد پورا قرآن پاک اور اس سے مراد پوری شریعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کیا سابقہ کتابوں کو ماننا مسلمان پر لازم ہے؟ دیکھیں، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے نا کہ ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہوتا اور قرآن پر بھی۔ جو لوگ نزول قرآن کے بعد پیدا ہوئے اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی اور ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ کیا وہ بھی سابقہ ساری کتابوں کو مانیں گے یا نہیں؟ تو لیجئے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح جتنی سابقہ کتابیں ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سابقہ انبیاء کرام پر جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سابقہ کتابوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں جتنے بھی احکام ہیں، ایک ہے ان کو ماننا، ایک ہے ان پر عمل کرنا۔ ماننا ساری کتابوں کو ضروری ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل نہیں کریں گے۔ ایمان ضروری ہے، یعنی جو سابقہ کتابیں ہیں ان میں جو احکام نازل ہو چکے تھے ان کو ہم اپنے قرآن پاک پر پیش کریں گے۔ جو احکام قرآن پر اور ہماری شریعت کے ساتھ موافقت اختیار کریں گے ان پر عمل کر لیا جائے گا، اور ان پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اپنے قرآن پہ عمل کیا ہے، تو قرآن کے ساتھ جو موافقت ہوگی اس پہ عمل ہوگا۔ اور وہ احکام جو قرآن پاک سے متصادم ہیں، وہ احکام سابقہ کتابوں میں جہاں کہیں تھے ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ قرآن پاک کے آنے سے وہ منسوخ ہو چکے۔ ایک مثال ہے، پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا تو سب اسی کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس بات پر ایمان لانا تو ضروری ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ سابقہ زمانوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، یہ تو ہے، لیکن عمل یعنی نماز کے اندر بیت المقدس کی طرف اب ہم منہ کریں، یہ جائز نہیں، یہ منسوخ ہو چکا۔ تو سابقہ کتابوں کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنا اگر دیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپیریزن کر لیں قرآن پاک میں، اس شریعت میں۔
اور باقی ہے کہ تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کا پیغام تھا، اللہ کے احکام تھے، اس طرح ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال کہ پورا قرآن پوری تفصیل سے پڑھنا ہر بندے پر لازم ہے، کیا ہر بندہ اس بات کا مکلف ہے کہ وہ سارا قرآن پڑھے، سارے قرآن کا پورا ترجمہ پڑھے اور ہر لفظ کی تفسیر اور تشریح پڑھے؟ کیا ہر بندے پر لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوا تھا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ سابقہ ساری کتابوں پر ایمان لانا اور اجمالاً ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی اور برحق تھی، یہ فرض عین ہے۔ اور قرآن پاک پر تفصیلاً ایمان لانا یہ ہے فرض کفایہ، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کے علم کی تحصیل فرض نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں، ہر آیت کا سب کو ترجمہ آتا ہو اور اس کی تشریح آتی ہو، اس کا شان نزول آتا ہو، یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ علماء جب تک موجود ہیں جنہوں نے اساتذہ کرام اور شیوخ کے قدموں میں بیٹھ کر دین متین حاصل کیا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور احادیث طیبہ پڑھی، اصول کی کتابیں پڑھیں، قواعد پڑھے، احادیث طیبہ پڑھی، تو جب تک یہ علماء موجود ہیں تو قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کو تم نہیں جانتے تو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو، وہ تمہیں مسئلہ بتا دیں گے، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دار آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو آخرت کے گھر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا جو ہے نا، دار آخرت، اس پر ایمان لانا اور جو کچھ اس میں ہے، جزا و سزا، حساب و کتاب وغیرہ، اور وہاں پر پہلے قبر کے اندر جو سوالات و جوابات ہیں اس پر ایمان لانا، پھر حشر کے دن اٹھنا، پھر پل صراط کا ہونا، پھر میزان عمل میں نیکیاں تولے جانا، حوض کوثر، جنت و دوزخ کے فیصلے، اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اتنا اطمینان اور اتنا یقین بندہ رکھے کہ ذرا سا بھی اس کو شک و شبہ نہ ہو۔ کوئی آ کر کتنا بھی انسان کو کہے کہ جی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بس ہم اسی دنیا میں آئے ہیں، اسی ایک ہی جہان میں آئے ہیں، جب مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، کسی کی جتنی مرضی باتیں سنے، بندے کا ایمان ڈگمگائے نہیں تو اس کا ایمان کامل ہے۔ دراصل کفار اور مشرکین جن کے عقائد اور نظریات آخرت کے بارے میں متزلزل تھے، یہ ان کے بارے میں بات آئی ہے کہ وہ اپنے ان نظریات سے واپس آ جائیں اور اہل ایمان کے نظریات کو تسلیم کر لیں۔ اب چلتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہی لوگ، علی ھدی، آپ کو بتایا تھا کہ علی کا معنی ہوتا ہے پر اور ھدی کا معنی ہدایت، تو ترجمہ ہو گیا ہدایت پر۔ من ربہم، اس میں من کا معنی ہے سے، اور ربہم رب کا معنی رب، اور ہم اپنا، اپنے رب، من ربہم اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ، واو کا ترجمہ، اور اولئک وہی، اور ہم کا معنی بھی وہی، المفلحون کامیاب ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جن لوگوں کی علامات، نشانیاں اور صفات بیان کی گئی ہیں ان 5 آیات میں، کہ وہ لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور سابقہ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہیں، جن کی یہ عادات ہیں، قرآن کریم کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کسی آدمی کی کامیابی کا معیار اللہ پاک نے قرآن شروع کرتے ہی بتا دیا کہ کامیابی کا معیار یہی ہے
کہ سب سے پہلے ایمان بالغیب ہو. اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں رب کو دیکھوں گا تو مانوں گا، نہیں دیکھوں گا تو نہیں مانوں گا، ایسا نہیں. اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم ہو، ہر دن نماز پڑھے، ہر نماز پڑھے، بر وقت پڑھے، جو وقت مقرر ہے اس میں پڑھے اور اول وقت میں پڑھے. لہٰذا اسلام میں ایسی کسی رہبانیت کی گنجائش نہیں، ایسی کسی پیری فقیری کی گنجائش نہیں ہے جس کے اندر پیر صاحب خود بھی نمازوں سے غافل ہوں اور کہتے ہوں کہ ہماری نماز مدینہ میں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ مریدوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوں. ایسا تصوف اور ایسی فقیری کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام نے تو سیدھا سا قرآن شروع کرتے ہی سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگ کامیاب کون سے ہیں، تو پہلی بات یہی کہ جن کی نماز قائم ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر جن کا یقین ہے. تو ان ساری نشانیوں کے حامل لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.